यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स, इनकी अर्निंग हलाल है हराम है? हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि जो एड्स शरीयत के मुताबिक है उनकी कमाई हलाल है, और जो एड्स शरीयत के मुताबिक नहीं है उनकी कमाई हराम। कौन से एड्स शरीयत के मुताबिक होंगे, कैसे तय करेंगे? आप शराब की मशहूरी का एड चलाते हैं तो इस्लाम में तो जामे तिरमिज़ी में वाज़ेह हदीस है, शराब निकालने वाला, शराब बेचने वाला, खरीदने वाला, इसे लोड करने वाला, सवारी पे अनलोड करने वाला, 10 तरह के लोगों के ऊपर नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है। तो जाहिर है कि इसकी एडवर्टीजमेंट भी हराम होगी। साबुन है, शैम्पू है, इसका इस्तेमाल हलाल है, चिकन है, ये वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल हमारी बेसिक नीड्स में आता है, उनकी अगर एडवर्टीजमेंट हो और उसमें भी हम तो जेपीजीज जो इमेजेस हैं उन तक कायल है, वीडियोस के अंदर तो ये शेविंग ब्लेड के इश्तिहार के अंदर भी लाके औरत को दाखिल करते हैं जो तो की कोई नहीं बनता। तो अब वो मंजर जो आम हालत में इस्लाम ने सेक्स डिसिप्लिन की वजह से देखना हराम करार दिया है, वो वीडियो में आप चलाएं और फिर कहें कि उससे इनकम हासिल करें, तो जाहिर है कि इसको मैं जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। इसीलिए देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी फतवा आ चुका है कि जायज नहीं है। बिल्कुल उनका फतवा आ चुका है, कैटेगोरिकली हराम नहीं है। अगर ये तमाम जो हुदूद व क़यूद है इनके आप कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखें तो फिर उसके ऊपर कोई। अच्छा, मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। एक तो है उसकी कमाई, एक है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए उन एप्स के ऊपर मौजूद रहना, क्या वो मौजूदगी पाक है या नापाक है? नहीं, मौजूदगी तो रखेंगे। देखें, छुरी से बंदा भी मार सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, छुरी को आप कैसे हराम कह सकते हैं उसकी खरीदो फरोख्त को? इसी तरीके से जो आपके गैजेट्स हैं इनका इस्तेमाल पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप इस तरह कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकते कि चूंकि ज्यादा नेगेटिव इस्तेमाल है तो हराम हो जाएगा। शरीयत में किसी चीज को हराम कहने के लिए आपके पास मुहकम दलाइल चाहिए। देख लें, हमारे उलमा कल तक वीडियो कैमरे को हराम कहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा नहीं बेहतर है बचें लेकिन हराम नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि मुबाह है, ना गुनाह है ना सवाब है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा नहीं अगर इस्तेमाल करें तो ये सदका जारिया आने वाली नस्लों के लिए कि आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, और आज कह रहे हैं वाजिब और फर्ज है, इसके बगैर ये स्टार्ट ही नहीं होते। और अपने अपने टीवी चैनल्स बना लिए हैं उन लोगों ने। अब देखें, ये जो इलियास कादरी साहब है मदनी चैनल वाले, हमारे एक्स मुर्शिद रहे हैं। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे जितने सीनियर्स थे उन्होंने अपने घरों में टीवी तोड़ दिए थे हाकिया मार के कि ये नबी इस्लाम का दुश्मन है। आज उनके मदनी मराकिस के अंदर बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं। जी जी हाँ, तो मैंने फिर ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने मानने वालों को बताएं कि जो नबी इस्लाम का दुश्मन था अब उसकी नबी से दोस्ती हो चुकी है इतनी कि वो हमारी मस्जिद में आ गया। ये बताएं। एक किताबचा वैसे उन्होंने लिखा, जी जी जी, एक किताबचा उन्होंने लिखा कि मैं पहले वीडियो कैमरे वाले मामले को हराम समझता था लेकिन अब जायज समझता हूं। ये उनकी एक नेकी है कि उन्होंने की है, लेकिन इसे जरा खोलकर बयान करना चाहिए था कि जो आप पुराने ख्वाब बयान किया करते थे कि जी टीवी जब घर से निकाला तो नबी इस्लाम की ज़ियारत होगी, तो आपने तो मस्जिद में लाके टीवी दाखिल कर दी है। वो फिर ख्वाब झूठे थे या आप अब झूठे हो चुके हैं? सर, क्योंकि अब मदनी चैनल की बात हो रही है और उसी मकतबा फिक्र की बात हो रही है, तो एक तराशा आजकल बड़ा वायरल हो रहा है और उस तराशे के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज। सूरत अल कौसर 7 बार पढ़कर मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पेट्रोल में बरकत होगी और आप लंबा सफर तय करेंगे। इसके ऊपर आपके कमेंट्स? इसमें मेरे कमेंट्स ये हैं कि इसी किस्म की हरकतों ने हमारी यंग जनरेशन को दीन से बरगश्ता कर दिया। वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लोग दीनी पेशवा हैं, ये इसको दीन बना के पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ऐसा होना है, वरना गोरा तो आपके पास आ जाएगा। वो कहेगा कि भाई ये देखो, ये मोटर बाइक है जो 1 लीटर में चली थी 50 किलोमीटर, अब ये तुम्हारे वाला जो वजीफा है 500 किलोमीटर कर रही है। हाँ जी, इसको तुम्हारे बापा जान ही करे। ये ना हो कि हम करें तो फिर कहेंगे नहीं जुबान में तासीर नहीं है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं कहता हूं कि बापा जानी ही इसके ऊपर वो दम कर दे, ताकि कल को अगला बहाना आप ये ना बनाओ कि जी आपकी जुबान में तासीर नहीं है। वो कोई बंदा इस तरह का हो जिसकी जुबान में तासीर हो तो वो फिर बाबा जानी खुद है, तो वो करके बताएं। इनका हाल यह है कि इनके एक मुरीद, उस बेचारे का मोबाइल खराब हो गया जिसके ऊपर वो चार्जिंग वाला जो सिग्नल था वो बार बार यूं हरकत कर रहा था। वो अक्सर मोबाइल में वो एरर आ जाता है। वो कहता है जी बाबा जानी से जब से होके आए तो मुसलसल बगैर चार्जर के ही चार्ज हो रहा है, और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई। तो ये लोग, मेरा ख्याल है कि
اسلام کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اسی لیے پھر ان کے ان واقعات کے اوپر میمز بنتی ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کا یہ لوگ ثبوت دیتے ہیں. یہی بابا جانی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب جو فوت ہوئے, ان کے مدرسے کے ان کے مرید تھے, ان کی قبر پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو اندر سے نماز پڑھنے کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ظہر کا وقت تھا. سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. زور کے وقت تو قرات نہیں ہوتی. یہ آپ کو بھی پتا ہے, اب دیکھیں زور کے وقت تو سائلنٹ رہتا ہے. جی سائلنٹ ہوتا ہے اور آہستہ آواز میں ہوتا ہے. اب اگر قبر کے اندر سے قرات کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ بندہ زہر بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ پکڑا گیا, واقعی جھوٹ ہے, اور لوگ کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی کم از کم اسے مغرب عشاء کرتے ہیں, کم از کم جھوٹ تو طریقے سے سلیقے سے بولا کریں. اس سچویشن میں وہ لوگ جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں, ایک تو ہاتھوں کو چومنا, مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا, اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا, یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے, ایلوژن ہے. ایلوژن, ہاں جی ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو منہ سے بلیڈ نکال رہے ہیں اور جی جن پڑے ہوئے بندے کو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ سب کے سب ایکٹر ہیں. مجھے بتائیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب نہیں کیا, کیمرے کے اندر کیا جی. پورا ایک بوئنگ 747 غائب کر دیا, پوری ٹرین غائب کر دی, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد میں جوڑ دیے. سب کا سب کیمرے کا کمال, نظر کا دھوکا. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب جی, وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یا وہ اپنے نبی کے غدار ہیں؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بزرگ اڑتے ہیں, چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں, یہ اڑ کے بتائیں, کوئی نہیں اڑ سکتا. یہ اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی جی کچھ نہیں, یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں, انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. اچھا جہاں تک وہ سجدے کا تعلق ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. اب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ, آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے, ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے, لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو سراتن شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا, اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا, ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے, تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا. دکان لگی ہوئی ہے. جی دکان لگی ہوئی ہے, اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں, تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں, علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. جنت البقیع میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے, عمرے کی غرض سے میں گیا تھا,
تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک دیکھی وہاں پہ. تو وہاں پر تو مجھے کوئی مزار, کوئی بلڈنگ, کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی جہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے پرچار کر رہے ہو اور چندہ مانگ رہے ہوں. تو یہ ٹرینڈ صرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کیوں ہے؟ وہاں بھی تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مہربانی فرمائی ہے. جو آٹومن امپائر تھی انہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مسلح بھی ڈالے ہوئے تھے, 4 فرقوں کے نام کے اوپر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے تھے کہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, پیرلل میں جماعتیں کرواتے تھے. دوسرا, انہوں نے مزارات بنوائے. یہ مزارات بنے ہوئے تھے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, یہ نبی الاسلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے نہیں, بلکہ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ مزارات بننے شروع ہوئے. اور پھر جب سعودی حکومت آئی 1926 کے اندر, انہوں نے آ کے سارے مزارات گرائے اور انہوں نے سنت کے مطابق اسے بحال کیا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. تو عمارتیں انہوں نے گرا دی تھی. تو نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا, سب کو سمپل طریقے سے دفن کیا. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا کوئی مزار نہیں بنایا. یہ بعد میں سارے سلسلے شروع ہیں. اور یہاں پہ تو یہ سارے سب کانٹیننٹ کی جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر ہے حکمرانوں نے چونکہ صوفیاء کو ایک مقام دینا شروع کر دیا تھا, خود مزاروں پہ جا کے بیٹھتے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, نواز شریف, یہ جا کے وہ بابے درکے کے پاس بیٹھتے تھے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے. نہیں, اور بے نظیر نے تو وہاں تک ایک سڑک بھی بنوا دی ہوئی تھی. خود بیوی صاحبہ شہید ہو گئی, اس کے بعد ان کا مزار بن چکے ہیں, اب لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں, جی اسی طرح. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا بھی. اچھا سر, اب سودی بینکاری نظام کی طرف آتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اٹس ویری سینسٹیو ایز ویل. میرا اگر ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اس میں پیسہ پڑا ہوا ہے, اور جس طرح ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہوا پیسہ مزید کم ہو رہا ہے, isn't rightly so کہ وہ پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں ہو, کم از کم وہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ ڈیپریسیشن کاسٹ افیکٹو ہو, اور اس میں ہمارا پیسہ جو بڑا ہے تھوڑا سا پروفٹ مارجن کے ساتھ بڑھ جاتا ہے ایوری منتھ یا اینولی, کیونکہ وہ سسٹم نے ہمیں ایسا دیا ہے. اگر سسٹم نے نہ دیا ہوتا تو ہم جب اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو اس کی بھی 10 سے 15 روپے فیس پرچی نکلنے کی بات آتی ہے, دیٹ از کاؤنٹڈ ایز این انٹرسٹ. تو اگر انٹرسٹ ہے ہی سسٹم کا حصہ تو ہم اس کو حرام کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کلیئر کر لیں کہ جو اے ٹی ایم کے چارجز ہیں وہ انٹرسٹ نہیں ہے, وہ سروس چارجز. اے ٹی ایم کی بجائے وہاں کلرک بیٹھا ہوتا اور آپ اس کی خدمات حاصل کرتے تو آپ نے اس کے سروس چارجز تو دینے تھے, لہذا وہ انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. جب سروسز انوالو ہو جائے یا کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آپ اس کو پھر ربا نہیں کہیں. ٹھیک. اب یہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہونے والا مسئلہ ہے, تو یہ مسئلہ بھی تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے نا, ایسا ہی یورپ امریکہ کا نہیں ہے. اچھا, کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے جو وائزین ہیں وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں کسی کے اندر کوئی تڑپ نہ پیدا ہو جائے سسٹم کو چینج کرنے کی, وہ ہمیں میٹھی نہیں سلا دیتے یہ کہہ کے کہ آپ کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے یار, قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہونی ہے. یورپ امریکہ تو اوپر جا رہا ہے, وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی پوری نہیں ہو رہی. یہ سب کے سب ڈرامہ بازی ہے. یہ ہمیشہ سے یہ علماء سو حکمرانوں کو اس طرح کی فیول کرتے رہتے ہیں, ان کو اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا وہ میٹھی نیند سوئی رہے. اس کا سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ اس وقت تقریباً 22% تک 21.5%. ہاں جی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ابھی کام ہے کمپنسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کیونکہ 2.5% تو آپ نے زکات نکالنی ہے سال کی. سر وہ بھی نکالنی ہے, اوپر سے جو ڈیپریسیشن ہے دیٹ از ٹو ہائی. اچھا, اس کا پھر بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ رکھیں اپنے پاس. گولڈ رکھا جائے, گولڈ رکھا جائے, ڈالرز رکھے جائیں. گولڈ 1 سال کے اندر ڈبل ہو چکا ہے. دنیا کا کوئی کاروبار آپ کو یہ پروفٹ نہیں دے سکتا کہ آپ کے پاس اگر پچھلے سال 1 ملین تھا اور وہ 2 ملین بن جائے. گولڈ تو کر رہے ہیں اور حلال بھی ہے. وہ آپ کو زکات والا معاملہ بھی اس میں سے ریزالو ہو جائے گا, ڈی ویلیو والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, یا پھر آپ جو میجر کرنسی ہے ڈالر ہے یا کیپٹل کرنسی, ہاں اس طرح کی آپ کرنسی اپنے پاس رکھیں. لیکن پھر بھی ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی تو ہم اسے بدکاری تو الاؤ نہیں کر سکتے.
اسے ہم روزے رکھنے کا مشورہ دیں گے جو ہمارے نبی نے دیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اے نوجوانوں کے گروہ, جس میں استطاعت ہو, یعنی وہ فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہو فیملی کو, تو وہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو آلٹرنیٹیو سولوشن یہ ہے کہ آپ گولڈ کی شکل میں اپنی سیونگز کو رکھیں.